प्रेज़ लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्यारे भाई रेवरेंड पास्टर इमरान फजल साहब का, जिन्होंने आज फिर अपने खूबसूरत टीवी चैनल पर कलाम खुदा को सुनाने का मुझे ये मौका दिया। और आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा खूबसूरत मैसेज हम सुनेंगे, सीखेंगे और यकीनन हम सारे बरकत पाएंगे। और इसके साथ साथ हम सारे मिलकर दुआ भी करेंगे कि खुदा फजल टेलीविज़न को और ज़्यादा बरकत दे, प्रमोट करे और फजल टेलीविज़न दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर और दुनिया के तूलो अर्ज़ के अंदर जाकर खुदा के कलाम की खूबसूरत तशहीर कर सके और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिल सके। सो आइए हम सारे मिलकर एक लम्हे के लिए अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम सारे मिलकर दुआ करें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, सरों को झुकाइए और दुआ कीजिए। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज फिर खुदावंद तूने ये फजल दिया, मौका दिया कि हम खुदावंद प्यारे खुदा तेरे बंदा रेवरेंड इमरान फजल, जो खुदावंद तेरा हकीकी खादम है, उसके खुदावंद इस खूबसूरत चैनल पर फजल टेलीविज़न पर आकर और खुदावंद प्यारे खुदा तेरे कलाम की तशहीर कर सकें। खुदावंद हम सारे मिलकर तेरे बंदा पास्टर इमरान फजल और अपनी प्यारी बहन मिसेज़ इमरान फजल साहिबा और इनकी सारी टीम के लिए और खुदावंद प्यारे खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए और फिर तमाम व्यूवर्स के लिए और तमाम देखने वालों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुदरत चाहते हैं, तेरा पाकरू चाहते हैं और तेरे चेहरे के नूर को मांगते हैं, ताकि खुदावंद आज का कलाम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और तमाम देखने वालों के लिए और जहाँ जहाँ फजल टेलीविज़न देखा जाता है या खुदावंद इसकी तशहीर की जाती है, वहाँ खुदावंद देखने वालों पर अपनी कुदरत को नाज़िल करना, अपने हाथ को बढ़ाना और इन्हें बरकत पर बरकत देना। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का, शादमानी का और खुदावंद प्यारे खुदा खुशियों का सबब बने। आप अपनी कुदरत को नाज़िल कर हम सब को बड़ी बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का खूबसूरत कलाम जिसका उन्वान है आलमे बाला। आज हम सीखेंगे कि आलमे बाला क्या है, आलमे बाला के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और आलमे बाला के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा या कौन सी बरकत हमें मिलेंगी। अगर आप आलमे बाला में जाना चाहते हैं तो आइए फिर हम सारे मिलकर नहायत ही खूबसूरत कलाम जो ज़िंदा है, लासानी है, लाफानी है, ला मुबद्दर है, ला खता है, आइए सारे इस कलाम को बड़ी आजी, हलीमी और इनकसारी के साथ हम सुनेंगे और इसे कबूल करेंगे। मेरे साथ निकालिए कुलसियों के नाम लिखा गया ख़त, उसका 3 बाब, उसकी पहली 4 आयात हम पढ़ेंगे, इनकी तलावत करेंगे। सो आइए हम कलाम खुदा की तलावत को समाप्त फरमाएं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। दूसरी आयत, आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। तीसरी आयत करीमा के अंदर लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और
تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ اور چوتھی اور آخری آیت کلام خدا میں لکھا ہے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آئیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم نے نہایت ہی خوبصورت تلاوت کو سماعت کیا، خوبصورت آیات کریمہ کو ہم نے دیکھا، تو کلام فرماتا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہم نے قبول کر لیا اور جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے لیا، اور جیسے ہی ہم بپتسمہ لیتے ہیں اور پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہماری جو پرانی زندگی ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، وہ پانی کے اندر وہ نیچے رہ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جلائے سے مراد ہے کہ زندہ کیا جانا۔ پھر ہم جب پانی کے اوپر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے گناہ، ہماری پرانی انسانیت وہ مر گئی، وہ ختم ہو گئی، اور جب ہم پانی کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم جلائے یعنی زندہ ہو جاتے ہیں، نئے طور پر زندہ ہوتے ہیں، نئے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ہم نئے طور پر پیدا ہو گئے، ہم زندہ ہو گئے، تو پھر دنیا داری کی چیزیں، دنیا داری کی باتیں ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ کئی مرتبہ بہت سارے لوگ بپتسمہ لے کر بھی پھر اپنی اسی پرانی زندگی کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی ان چیزوں کو، دنیا کی اس رنگ رلیوں کو، دنیا کی ان باتوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں اور پھر دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جیسے آج پوری دنیا کے اندر بہت ساری قومیں، بہت سارے انسان، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دولت کی تلاش میں ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہیں، وہ اپنی ایسی لگژری لائف چاہتے ہیں جن سے ان کو راحت ملتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے، سن لیجئے، خدا کا کلام کے اندر لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عالم بالا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آج سیکھیں گے عالم بالا کیا ہے۔ سب سے پہلے عالم بالا کے اوپر غور کرتے ہیں۔ عالم بالا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں خدا کا جلال ہے، جہاں خدا موجود ہے، جہاں خدا رہتا ہے، جہاں مسیح موجود ہے، جہاں خدا یسوع مسیح جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، جس نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے، میرا اور آپ کا نجات دینے والا مسیح جہاں موجود ہے، اس جگہ کو ہم عالم بالا کہتے ہیں۔ خدا کا کلام عالم بالا کہتا ہے۔ روحانی طور پر روحانی لوگوں کے لیے وہ عالم بالا ہے جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں خدا کے فرشتے ہیں، جہاں خدا کا جلال ہے، جہاں خدا کی برکت ہے، جہاں خدا کا مسا ہے، جہاں خدا کا پاک روح ہے، وہ جگہ جو ہے اس جگہ کو عالم بالا کہا گیا ہے، جہاں خدا سکونت کرتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں۔ یہاں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو پھر دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، مٹ جانے والی ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر ایک ایسے شخص کی کہانی ہمیں ملتی ہے جس نے دنیا کے ساتھ دل لگایا
اور بہت سارا مال اکٹھا کیا اور پھر اپنی جان سے کہا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سالوں کا مال جمع ہے، تو کھا پی اور عیش کر۔ اور رات کو ہی اسے میسج مل گیا کہ آج اگر تیری جان طلب کر لی جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی چیزوں کی تلاش کے اندر موت ہے، فکریں ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں، لاچاریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، رنج ہے، غم ہے، یہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن عالم بالا کی چیزوں کی تلاش جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عالم بالا وہ جگہ جہاں خدا موجود ہے، جہاں فرشتے موجود ہیں، جہاں خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع موجود ہے۔ عزیزو، ہمیں اس جگہ کی تلاش میں رہنا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر اپنی خدمت کر رہے تھے تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے وہاں پر جگہ تیار کی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کی ہمیں تلاش کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پختہ بنانا ہے، قائم رکھنا ہے۔ اسی لیے کلام خدا میں لکھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر سے کہ زمین کی چیزوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام خدا مقدس یوحنا کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، بلکہ 16ویں اور 17ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ تو دنیا کی تلاش کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی تلاش جو ہے وہ جسم کی خواہش ہے، وہ آنکھوں کی خواہش ہے، وہ زندگی کی شیخی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور کلام میں لکھا ہے 17ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، مگر سن لیجئے کلام خدا کے اندر نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، قلم بند کیا گیا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ ہاللویا۔ عزیزو، اگر ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے تو ہم اب تک قائم رہیں گے۔ خدا کا جلال، خدا کی حضوری اب تک قائم ہے۔ جن کے اندر خدا کا کلام ہے وہ اب تک قائم رہیں گے، آسمان پر قائم رہیں گے، خدا کی حضوری میں قائم رہیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھیں گے کلام خدا کے اندر، چند باتیں اور ہم سیکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی بڑی خوبصورت اپنے کلام کے اندر یہ بات کہی اور فرمایا، مقدس متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم دنیا کے اندر رہ کر دولت، عزت، شہرت اور پتہ نہیں کیا کچھ لگژری لائف ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم اس زندگی کی فکر نہیں کر رہے، ان چیزوں کی تلاش نہیں کر رہے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا ہے، خدا کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے۔ ہم ان کی فکر نہیں کر رہے، ہم ان پر اپنا دھیان نہیں لگا رہے۔ تو اسی لیے آئیے مقدس ایوب کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت، عالم بالا کے اندر کیا ہے، آئیں اب ہم اس کو جانیں گے۔ عالم بالا کے اندر پہلی بات، کلام خدا ایوب کی کتاب 16واں باب 19ویں آیت، میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔
خدا کا بندہ فرماتا ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرا اور آپ کا ضامن عالم بالا پر ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جو آفتاب صداقت ہے، جو میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا ہے، جو میرا اور آپ کا ایسوسیٹ ہے، جو ایڈوکیٹ ہے، جو وکیل ہے، وہ آسمان پر ہے، جو میری اور آپ کی ضمانت دے رہا ہے۔ عالم بالا پر ہمارا ضامن موجود ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ زبور 113 اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا جو عالم بالا پر تخت نشین ہے۔ خدا کا تخت عالم بالا پر ہے اور وہ عالم بالا پر تخت نشین ہے، اور اس کے تخت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے تخت کے اندر سے بجلیاں اور گرجیں نکلتی ہیں، اور اس کے تخت کے اندر سے ہی میرے اور آپ کے لیے شفا بھی جاری ہوتی ہے۔ اس کے تخت کے اندر سے ہی دریا جاری ہوتے ہیں، اس کے تخت کے اندر سے ہی میرے اور آپ کے لیے بہت ساری برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عالم بالا پر میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دریا بہتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نوح کے اندر لکھا ہے، نوح کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر کلام خدا میں لکھا ہے کہ عالم بالا سے، اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی۔ پاک روح کی آگ عالم بالا سے نازل ہوتی ہے۔ پاک روح کی آگ مجھے اور آپ کو تقویت دیتی ہے۔ پاک روح کی آگ مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ پاک روح کی آگ جس شخص کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، خیال بدل جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر آسمانی چیزوں کی تلاش میں، فکر میں رہتا ہے۔ تو عالم بالا کے اندر نمبر 1 ہمارا ضامن موجود ہے۔ عالم بالا کے اوپر خدا تخت نشین ہے، اور نمبر 3 عالم بالا سے ہمارے لیے آگ نازل ہوتی ہے جو ہماری ہڈیوں کو قوت دیتی ہے، تقویت دیتی ہے۔ اب نمبر 4 مقدس متی کی انجیل اور اس کا 21واں باب 9ویں آیت، اس کے اندر لکھا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ، یعنی عالم بالا پر حمد ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے، تمجید ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، ستائش ہوتی ہے۔ عالم بالا پر خدا کا نام لیا جاتا ہے، عالم بالا پر خدا کو جلال دیا جاتا ہے، عالم بالا پر کروبی موجود ہیں، عالم بالا پر فرشتگان موجود ہیں، عالم بالا پر چاروں جاندار موجود ہیں، عالم بالا پر خدا کے مقدس لوگ موجود ہیں، عالم بالا پر خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا یسوع مسیح موجود ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک اور بات سن لیجیے، عالم بالا پر موسم ایک جیسا رہتا ہے۔ عالم بالا پر نہ تو دن ہے نہ رات کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ عالم بالا نور سے بھرا ہوا ہے، عالم بالا خدا کے جلال سے بھرا ہوا ہے۔ عالم بالا پر نہ تو بجلی جاتی ہے نہ لوڈ شیڈنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا کے اندر ہی نظر آتی ہیں۔ اس لیے کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، جہاں میرا اور آپ کا یسوع مسیح موجود ہے، خدا کا بیٹا موجود ہے، خدا کا بیٹا خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، وہ موجود ہے۔ آئیے آگے بڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل 1 باب 78 آیت، اس میں لکھا ہے، عالم بالا کا آفتاب ہم پر طالع کرے گا۔ خدا عالم بالا سے اپنے آفتاب کی روشنی ہم پر نازل کرے گا۔ خدا ہی عالم بالا سے ساری چیزوں کو مینج کرتا ہے۔
ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا کنٹرول اسی کے پاس ہے، اور وہ کنٹرول جو ہے عالم بالا پر رہ کر کرتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور 38 آیت، اور عالم بالا پر خدا کا جلال موجود ہے، نور موجود ہے، حقیقی نور جس کو دنیا نہیں جانتی لیکن آپ جانتے ہیں، وہ موجود ہے۔ حقیقی نور خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، جو دنیا میں آیا، جو دنیا میں چمکا، اور آج بھی خدا کا حقیقی نور، خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہے، تاکہ وہ ہمارے دلوں میں آئے اور ہمارے اندر سے اس کا جلال ظاہر ہو جائے، ہمارے اندر وہ نور آ جائے۔ وہ نور جو ہے وہ دنیا کا نور ہے، اور اسی نے کہا کہ اب تم دنیا کے نور ہو۔ یہ ساری چیزیں عالم بالا پر موجود ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ مقدس لوکا کی انجیل کے اندر ہی ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے، 24واں باب 49ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا۔ تو قوت کا لباس کہاں سے آئے گا؟ عالم بالا سے۔ کہاں سے آتا ہے؟ عالم بالا سے آتا ہے۔ عالم بالا نہایت خوبصورت جگہ، لوگ یہاں بہت سارے ممالک کے اندر جاتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہیں دیکھتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جب میں آسمان پر جاؤں گا تو ان سے بھی خوبصورت چیزیں آسمان پر موجود ہیں، عالم بالا پر موجود ہیں۔ دنیا کے اندر دنیا کی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن عالم بالا دنیا کی خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے اندر، عبرانیوں کی کتاب کے اندر پہلا باب 3 آیت، عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہے۔ بڑی آنر کی بات، عزت کی بات کہ ہمارا منجی جس کو ہم مانتے ہیں وہ زندہ ہے، اور عالم بالا پر باپ کی داہنی طرف، کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی ہمیں؟ آسمان پر، عالم بالا پر۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے۔ نہ صرف مسیح موجود ہے بلکہ خدا خود موجود ہے، بیٹا موجود ہے، پاکرو موجود ہے، خدا کی حضوری موجود ہے، خدا کا کلمہ موجود ہے، مقدسین موجود ہیں، چاروں جاندار موجود ہیں، اور آسمان کے اوپر کروبیم موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ستائش ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، خدا کے نام کو جلال دیا جاتا ہے۔ وہاں نہ بھوک ہے، نہ کال ہے، نہ ننگ ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے، نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں پر کوئی فالج ہے، نہ وہاں پر بلڈ پریشر ہے، نہ وہاں پر کوئی ہائپرنس ہے۔ خدا وہاں پر موجود ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، خدا کا جلال ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عالم بالا پر ہمیں ہر وقت شادمانی نظر آئے گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جادوگری نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، فکریں نہیں ہے، غم نہیں ہے، بلوں کی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، وافر مقدار میں ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے کلام کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر ہم ان چیزوں کی تلاش میں ہیں، لیکن عالم بالا کی چیزوں کے اندر کسی قسم کی فکر نہیں ہے۔ آئیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج سے ہی ہم عہد کریں کہ میں اور آپ دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے۔ خدا اپنے بندہ مقدس سلیمان کے پاس جب خواب کے اندر آیا
تو خدا نے کہا مجھ سے مانگ میں تجھے کیا دوں؟ اس نے کہا مجھے سمجھنے والا دل چاہیے، مجھے عقل چاہیے، حکمت چاہیے۔ اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن خدا نے کہا چونکہ تو نے مجھ سے یہ چیزیں مانگی ہیں اس لیے میں تجھے دولت بھی دوں گا، میں تجھے عزت بھی دوں گا، میں تجھے شہرت بھی دوں گا۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں انعام میں ہمیں ملتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں اور چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں انعام کے طور پر مل جائیں تو پھر آئیں عہد کریں، آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، آئیں سارے مل کر دعا کریں، آئیں آج یہ عہد کریں کہ خداوند میں دنیا کے پیچھے نہیں، میں دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں، بلکہ میں تیرے پیچھے، اور خداوند میں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہوں گا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور سارے مل کر ہم دعا کریں گے۔ خدا قدوس ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا پیارے خدا تو نے آج اپنے خوبصورت کلام سے خدا پیارے خدا ہمیں بھرا ہے۔ اے باپ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے اندر نہ رہیں، کیونکہ دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چیزیں مٹ جائیں گی، لیکن خدا پیارے خدا جب ہم تیرے کلام پر عمل کریں گے، ہم خدا تیری راہوں پر چلیں گے، ہم تجھے قبول کریں گے، ہم خدا تیرے نام کا پرچار کریں گے، تو پھر خدا پیارے خدا ہمارے اندر یہ سپرٹ پیدا ہوگی کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ اے خدا پیارے خدا ہم تیری حضوری میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم خداوند عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ اے خدا پیارے خدا ہمارے اندر سے ہر طرح کی کدورتیں، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، تنگیاں، کمزوریاں، لاچاریاں، لالچ، گناہ پیچھے کر دینا اور اپنا فضل جاری کرنا۔ اے خدا پیارے خدا ہم تیری پاک حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم خدا فضل ٹیلی ویژن کے لیے اور خدا پیارے خدا اس کی ساری ٹیم کے لیے، تیرے بندہ اپنے بھائی پاسٹر عمران فضل اور اپنی بہن مسز عمران فضل صاحبہ اور خدا ان کی ساری ٹیم، ان کے بچوں کے لیے بھی اے باپ ہم تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ خدا تو انہیں بڑھانا، ترقی دینا اور اس چینل کو بھی بڑھانا، یہ چینل دنیا کے طول و عرض میں جا کر تیرے کلام کی تشہیر کرے، اور خدا پیارے خدا اس چینل کے ذریعہ سے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے۔ اس چینل کے ذریعہ سے لوگ تجھے قبول کریں، لوگ تیرے پاس آئیں اور خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اے خدا پیارے خدا ساری ٹیم پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خدا پیارے خدا ہر طرح کے بگڑے ہوئے حالات جو ملک کے اندر ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے اور تیرے کلام کی قدرت سے ٹھیک ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے ملک پاکستان پر بھی اپنے رحم کو نازل کرنا، ہمارے ملک کو برکت دینا، قوموں کو برکت دینا، قبیلوں کو برکت دینا، ہمارے ملک کے اندر خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے، ہمارے ملک کے اندر تیرا کلام بڑھتا چلا جائے، لوگ جانے کہ تو زندہ خدا ہے، اور خداوند پیارے خدا لوگ دنیاوی چیزوں سے نکل کر روحانی چیزوں کی طرف آئیں اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے سکیں۔ اے خداوند ایک بار پھر میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس سارے چینل پر، ساری خداوند ٹیم پر، تیرے بندہ پاسٹر عمران فضل پر اور اپنی بہن پر، ان کی ساری ٹیم پر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے برکت کی دعا، بڑھوتی کی دعا، سلامتی کی دعا اور کامیابی اور سرفرازی کی دعا مانگتا ہوں۔ اپنی قدرت کو نازل کر ہم سب کو بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔